बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास साहब के साथ है। और आज का जो वीलॉग है, इस वीलॉग में बात करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब जो है उन्होंने एक दफ़ा फिर से पैंतरा बदल लिया है। और मौलाना फजल रहमान साहब की ये जो सियासत में इनका बदलता हुआ रंग है, गिरगिट भी शायद देर लगाता होगा अपना रंग बदलने में। जितनी जल्दी मौलाना फजल रहमान साहब को एक क्रेडिट जाता है कि वो अपना रंग बदलते हैं, अपना पैंतरा बदलते हैं, अपनी सियासत का रुख तब्दील कर लेते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जो कि अपनी इसी तर्ज़ अमल की वजह से पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की मीडिया में इस वक्त लाइमलाइट में है। और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो सेंटर ऑफ अटेंशन बने हुए हैं पूरे इस वक्त मीडिया के, पाकिस्तान की सियासत का तो महवर बने हुए हैं, क्योंकि हर सियासी जमात, अपोजिशन, हर मुक़्तदर इदारा जो है मौलाना को मनाने में लगा हुआ है। और मौलाना जो है वो अपना रेट बढ़ाने भाव ताव में लगे हुए हैं। और भाव ताव जो है वो काफ़ी हद तक उनका वो बढ़ाने में कामयाब हो भी गए हैं। मौलाना फजल रहमान की जो बदलता हुआ तर्ज़ सियासत है, इनका आए रोज़ ये जो पैंतरा बदलते हैं आज के इस में, क्योंकि इन्होंने कुछ किसी ना किसी तरह से कुछ शराइत की बिना पर हुकूमत के साथ ये जो आइनी पैकेज का मुसव्वदा है, आइनी पैकेज पर रजामंदी का इजहार किया है। आज के इस व्लॉग में इस पे बात करेंगे। और नाज़रीन गिरामी, कैनेडियन पार्लियामेंट तक मामला जो है इमरान खान की रिहाई का वो पहुंच चुका है। कैनेडियन पार्लियामेंट में ना सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से करारदाद पेश की गई है, बल्कि इस करारदाद में जो पाकिस्तान के अंदर जो करप्ट एलिमेंट है उनके अब जो सफ़र पर और कैनेडा में आमद पर पाबंदी के हवाले से करारदाद पेश की गई है। अब ये दायरा कार कहाँ तक पहुँचेगा? एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के बाद कैनेडियन पार्लियामेंट की जो करारदाद है, इस करारदाद पे आज की खुशमंदरजात आपके सामने रखूंगी। और दूसरी जानिब जो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने वार्न कर दिया, उन्होंने कहा है जी कि जो असलहा क्लाशनकोफ लहराने वाला है, ये जो गुंडा तर्ज सियासत के अली अमीन गंडापुर साहब को उन्होंने कहा कि मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर आइंदा इसने लाहौर आके ऐसी कोई हरकत की और ये लाहौर आके अब इस तरह की कोई हरकत करके दिखाए। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने सख्त किस्म की वार्निंग दे दी है। और आपको पता ही है 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे की कॉल दे रखी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी डटी खड़ी है। उनकी जानिब से मरीम नवाज की इस वार्निंग का क्या जवाब दिया गया है, इसी पे कुछ अहम डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी, तो मेरे साथ ही रहिए। नाज़रीन गिरामी, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा अब सिर्फ पाकिस्तान में जोर नहीं पकड़ा है, बल्कि ये मामला जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के बाद जो आर्टिकल्स छपते हैं आए रोज़ इंटरनेशनल अखबारात में, मैगजीन्स में, जिस तरह से खबरें नशर होती हैं, चाहे वो इंटरनेशनल बड़े लेवल के चैनल्स हों, इंटरनेशनल लेवल के वो हों, चाहे वो अब ये बात जो है ये कैनेडियन पार्लियामेंट तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन पार्लियामेंट में करारदाद पेश की गई है। रुकन कैनेडियन पार्लियामेंट है जी रूबी सहूता साहिबा, उन्होंने ये करारदाद जो है ये पार्लियामेंट में पेश की है। और कैनेडियन पार्लियामेंट में ये करारदाद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और कैनेडा में रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनकी वहाँ पर पेश की गई है। इस करारदाद में नाज़रीन गिरामी ना सिर्फ इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया गया है, बल्कि जो करप्ट अनासिर हैं, पाकिस्तान के करप्ट हुक्मरान हैं, उनकी निशानदही की गई है। और उनके बारे में कहा गया है कि उनके जो है वो कैनेडा में सफ़र पर पाबंदी आयद की जाए। अब ये जो करारदाद पेश की गई, इस करारदाद के थ्रू उन करप्ट एलिमेंट्स को भी उस धारे में लाने की कोशिश की गई और कहा गया है कि ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान के हवाले से उन्होंने बात करते हुए इस करारदाद के थ्रू ये कहा है कि इमरान खान जो है इंसानी हकूक़ की शदीद धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर, और इसकी जो सिंबल है, इसका जो निशाना है वो इमरान खान है। कि किस तरह से इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए पाकिस्तान के मुक़्तदिर हलकों ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने उन पर झूठे मुकदमात बनाए, उनको जेल में डाला गया और जो कुछ भी किया जा रहा है। इसमें बताया गया है कि इमरान खान को पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शदीद किस्म से निशाना बनाया जा रहा है। और पाकिस्तानी कैनेडियन जो हैं उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो कैनेडा में रहने वाले पाकिस्तानी ना सिर्फ बल्कि ओवरसीज़ जितने भी हैं दीगर ममालिक के, उनको भी इस पर शदीद तशवीश है। पाकिस्तान के चाहे मुआशी हालात हों, चाहे पाकिस्तान के सियासी हालात हों, उनसे वो शदीद परेशान हैं। इसी मामले को कैनेडियन पार्लियामेंट में भी उठाया गया है और किस तरह से इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से रास्ते से हटाया गया इस इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से। और ऐसे करप्ट अफराद जो हैं उनकी कैनेडा में सफ़र पर पाबंदी भी लगाई जाए, ये भी अब एक अलार्मिंग सिचुएशन है इन लोगों के लिए। लेकिन नाज़रीन, चाहे एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अब सूरत हाल जो है वो खुलकर सामने आना शुरू हो गई है। लोग
نہ صرف پاکستان میں رہنے والے بلکہ بیرون ملک پاکستانی جو ہیں ہمارے، ان کو بھی شدید تحفظات ہیں۔ اب کل جو افسوسناک واقعہ، افسوسناک اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ جب آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہوتی ہے یا کوئی بھی ہو، کوئی حکمران ہو، کوئی کسی ادارے کا سربراہ ہو، جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک بیکری پہ گئے، ڈونٹس کی وہ بیکری تھی، وہاں پر جا کر کے وہ جو ویڈیو میں نے بھی دیکھی، اس ویڈیو میں پہلے تو پوچھا گیا اس شاپ کیپر کی جانب سے، اس نے سیلس مین کی جانب سے کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے کہا ہاں بولے، تو پھر اس نے جو اس کا رد عمل تھا وہ بیسیکلی اس کی اپنی وہ اس کے اندر جو تھا اس نے اس چیز کا اظہار کیا تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے تو کہا جا رہا ہے، مختلف قسم کی خبریں سامنے آ رہی ہیں جی کہ اس کے حوالے سے اس کے اہل خانہ کو بھی اریسٹ کر لیا گیا، اس کو بھی اٹھا لیا گیا ہے، کارروائی ہو رہی ہے، وہ جو بھی ہو رہا ہے، لیکن سوچنا یہ چاہیے کہ لوگ اس حد تک بدظن کیوں ہو گئے ہیں، لوگوں کو اس نہج پر لے کر کے کون آ رہا ہے، لوگ کیوں اس طرح کی حرکتیں کرنے پر اتر آئے ہیں، چاہے وہ مریم اورنگزیب ہوں، چاہے وہ مریم نواز ہوں، چاہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی حکمران ہو، جب آپ باہر نکلتے ہیں، آپ پبلک میں جاتے ہیں، انہی لوگوں کی وجہ سے آپ اس منصب تک پہنچے ہوتے ہیں، اور انہی لوگوں کی جانب سے جو نفرت کا ایک دم سے اس طرح کا اظہار ہے، وہ اس کی ریزن کیا ہے، وہ جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال ناظرین گرامی، اس قرارداد کو جو ابھی کینیڈین پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ہے، اس میں عمران خان کے مقدمے کو کہا گیا ہے کہ یہ حکومت جو ہے ملٹری کورٹ میں جانے کی تیاری بھی کر رہی ہے، اور عمران خان پاکستان کا ایک عام شہری ہے، دیگر لوگوں اور سیاستدانوں کی طرح عمران خان کو بھی ٹریٹ کیا جانا چاہیے، اور یہ صورتحال ہے۔ اب دوسری جانب جو یہ آئینی پیکج کا مسودہ ہے جو کہ لایا جا رہا ہے، اور آئندہ 3 سے 4 ہفتوں میں یہ مسودہ آ جائے گا، یہ خبر ہے، بڑی خبر ہے۔ اب یہ آئینی ترامیم کو روک کوئی نہیں سکتا۔ اب یہ نہیں کہ مولانا فضل الرحمان ایگری ہو گئے ہیں، یہ ترامیم جو ہے یہ آنی ہی تھی، یہ ترامیم لانے میں اس حکومت نے، اس کے اتحادیوں نے کامیاب ہو ہی جانا تھا، اور یہ ہو گئے ہیں۔ 3 سے 4 ہفتوں میں یہ قرارداد جو ہے، یہ جو آئینی ترامیم ہے یہ پاس ہو جائیں گی، اور آئینی ترامیم کا پیکج جو ہے یہ آ رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی جو بدلتی ہوئی طرز سیاست ہے ان کا ایک دفعہ پھر سے وہ جو رد عمل ہے اس کا اظہار، انہوں نے اپنی ذہن میں ان کے کیا چل رہا ہے اس کا، انہوں نے صحافیوں کے ساتھ ان کی 2 گھنٹے تک ملاقات جاری رہی، اس میں صحافیوں نے ان سے بات چیت کی، سینئر جرنلسٹ تھے، رپورٹرز تھے، ان کے ساتھ ملاقات میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کھل کے عکاسی کر دی، انہوں نے بتا دیا ہے کہ بیسیکلی وہ چاہتے کیا ہیں۔ ناظرین گرامی، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کچھ شرائط کہتے ہیں کہ کچھ شرائط پر میں نے حامی کا اظہار کیا ہے۔ بیسیکلی سب سے جو کچھ شرائط ہیں اس پہ کچھ چیدہ پوائنٹس ہیں، وہ یہ ہیں کہ آئینی عدالت قائم ہونی چاہیے، لیکن کسی ایک شخص کو انہوں نے کہا کہ صرف ایک شخص کے لیے آئینی ترامیم جو ہے وہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے، آئینی ترامیم میری خواہش ہے کہ ہوں، انہوں نے خواہش کا بھی اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور میری خواہش بھی ہے، لیکن اگر کسی ایک شخص کو یہ ایکسٹینشن دینے کا معاملہ تو پھر نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب وہ دونوں طرف سے کھیل رہے ہیں پچ کے، ادھر بھی اور ادھر بھی، ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے صورتحال کو انہوں نے کیچ کرنا ہے۔ ملٹری کورٹس پر بھی مولانا فضل الرحمان نے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ ناظرین گرامی، یہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لیے سوچنے کی اور سمجھنے کی اس وقت ایک کوشش ہے۔ اب ایک اور بھی خبر ہے کہ ابھی آج شام کو، ابھی کچھ ہی دیر بعد مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے ملاقات کرنے جا رہا ہے، اور یہ جو 2 گھنٹے کی انہوں نے اپنی ذہن کا جو ان کے بھرا ہوا تھا اس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں، اب رضامندی کا اظہار کر رہے ہیں، اب اس پہ پاکستان تحریک انصاف اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا وفد ان سے ملاقات کرنے جا رہا ہے، اب دیکھیں ان کو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں۔ بہرحال یہ جو آئینی ترامیم کا پیکج ہے اس پہ بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا وفد کچھ ہی دیر میں مولانا سے ملنے جا رہا ہے، دیکھیں اس پہ کیا ہوتا ہے اس ملاقات میں۔ لیکن اب ملٹری کورٹس کے حوالے سے انہوں نے کہا جی بننی چاہیے۔ الارمنگ سچویشن اس وجہ سے کہہ رہی ہوں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ عمران خان کے مقدمات جو ہیں 2 سال میں تو ختم ہو جائیں گے۔ عمران خان کو بیسیکلی یہ لوگ اس حکومت کے ساتھ مل کے، مولانا کی بھی یہ ذہنی خواہش ہے کہ وہ عمران خان کو بیسیکلی یہ لوگ کرش کرنا چاہتے ہیں، راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ ملٹری کورٹ میں عمران خان کو لانے کی بھرپور تیاریاں جو ہیں بیسیکلی وہ ایک راستہ کھولنے کی، راہ ہموار کرنے کی ایک کوشش بھی کی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں جی کہ آئینی عدالت کا جو جج ہے، آئینی عدالت کا جو جج ہوگا، آئینی عدالت آپ بنائیں، یہ بھی ان کی ایک شرط سامنے آئی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا جو جج ہوگا، سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو چیف جسٹس ہوگا، اس کا وہ کو چیف جسٹس ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے فرائض بھی سر انجام دے گا، یعنی
ایسا نہیں ہوگا کہ اب وہ چیف جسٹس اس کا اگر ادھر مطلب قاضی صاحب کو بیسیکلی ان کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اگر وہ ادھر ہوں گے تو وہ جو آئینی عدالت کا جج ہوگا وہ الگ ہوگا، اور جو آئینی عدالت کا جج ہوگا وہ چیف جسٹس جو ہوگا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، وہ آئینی عدالت کے جج کا کو چیف جسٹس ہوگا، کو جج ہوگا۔ یہ بھی ان کی ایک شرط، بڑی شرط سامنے آئی ہے، جو کہ حکومت کے لیے یقیناً ایسی صورتحال میں ایک سنگین مسئلہ ہوگا کہ اگر چیف جسٹس صاحب جو ہیں اب وہ منصور علی شاہ آ جاتے ہیں تو بھی صورتحال جو ہے وہ کافی ان کے لیے مختلف ہو جائے گی، مشکل ہو جائے گی، اور اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایکسٹینشن دینے کا سارا معاملہ اگر وہی رہتے ہیں تو بھی اچھا جی۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ آہستہ آہستہ انہوں نے تمام تر اپنے ذہن کی عکاسی تو کر دی ہے، اب پاکستان تحریک انصاف کے وفد کے ساتھ ملاقات کے بعد تمام تر حالات کا پتہ چلے گا۔ دوسری جانب یہ کہا جا رہا ہے جو عرفان صدیقی صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ عمران خان کو انہوں نے میسج دیا، وہ کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ تشبیہ دینا سراسر غلط کر رہے ہیں آپ، مخصوص نشستوں کی درخواست سنی اتحاد کونسل نے دی تھی، اور یہ کیوں جو 8 ججز کا پینل تھا ان ججز نے یہ خواہ میں عمران خان کی جھولی میں مخصوص نشستیں ڈال دی ہیں، حالانکہ یہ جو پٹیشن تھی، یہ جو درخواست تھی، یہ جو معاملہ تھا، یہ تو سنی اتحاد کونسل کا تھا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ماضی میں 4 مارشل لاء لگے، لیکن عدلیہ نے کبھی کسی مارشل لاء کے سامنے عدلیہ کھڑی نہیں ہوئی، عدلیہ نے اسٹینڈ نہیں لیا۔ پارلیمنٹ کی جو آئینی ترامیم ہے ان پر کیوں واویلا کیا جا رہا ہے؟ یہ آئینی ترامیم کرنا ہمارا حق ہے اور ہم کریں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں ان کو فیض حمید کی طرح سطح پر نہ گھسیٹا جائے، عمران خان کو میسج دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مخصوص نشستوں پر عدالتی فیصلے سے معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے، فیصلے سے ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو انہونی ہیں، اور فیصلے میں الیکشن ایکٹ کو بار بار توڑا گیا ہے۔ عدلیہ کس قانون کے تحت کہہ رہی ہے کہ فلاں پارٹی میں چلے جاؤ؟ کوئی فیصلہ آئین سے متصادم ہوگا اگر تو اسے کون ٹھیک کرے گا؟ کہتے ہیں جی کہ ہم اپنی حدود میں رہنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنی حدود میں رہنے دیں، آئین اور قانون پارلیمنٹ بناتی ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ عدالت کا کام نہیں ہے، یہ عدلیہ کا کام نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ہماری مرضی کرنے دی جائے۔ یہ تمام تر صورتحال اب 30 ستمبر تک کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے جی مینار پاکستان جلسے کا جو اجازت نامہ تھا اس کیس کو اب لٹکا دیا ہے۔ اب 30 ستمبر کو یہ فیصلہ کیا جائے گا، جیسے لاہور کا پہلا جلسہ ہوا تھا، اینڈ ٹائم پہ آگے اجازت دی تھی، کوئی انتظامات نہیں تھے، کوئی تیاری نہیں تھی، پھر اس کے بعد ہرڈلز لگا دیں گے، اور جلسہ جو ہے وہ لاہور شہر سے باہر کس طرح سے ہوا۔ اب مینار پاکستان جلسے کی اجازت کے لیے 30 ستمبر کو فیصلہ کیا جائے گا، 5 اکتوبر کو جلسہ ہے۔ ادھر مریم نے بھی وارن کر دیا ہے، پنجاب حکومت نے، مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ علی امین گنڈا پور ذرا منہ کر کے دکھائے لاہور کی طرف آئے، اگر اول تو آنا نہیں ہے، اور اگر آنا ہے تو وہ علی امین گنڈا پور کو جیسے ہم کہہ رہے ہیں اس طرح سے آنا پڑے گا۔ اور خیبر پختونخوا حکومت نے بھی واضح للکارا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آپ اجازت دیں یا نہ دیں، یہ ہمارے بانی کے احکامات ہیں، ہم نے 5 اکتوبر کو مینار پاکستان پہنچنا ہے اور جلسہ کر کے دکھانا ہے۔ یہ صورتحال وی لاگ سے اجازت دیجیے، آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت ہے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کیا کیجیے، کمنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار آپ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں، اللہ نگہبان۔